सवाल और जवाब के इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अगले सेशन का आगाज करते हैं। मैं मुकर्रम मोहतरम डॉक्टर मकसूद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने सवालात के साथ तशरीफ लाएं। डॉक्टर मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल जो है वो ये है कि क्या रसाला अल-वसीयत में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपने बाद किसी इंतखाबी खिलाफत के क़याम का जिक्र फरमाया जिसे 1000 साल तक चलना था? अगर नहीं तो अहमदी कादियानी जमात और अहमदी कादियानी इंतखाबी खिलाफत की सदाकत का क्या सबूत पेश किया जाता है? शुक्रिया। मैं इस सिलसिले में जवाबन गुजारिश करता हूँ कि रिसाला अल-वसीयत में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपने बाद किसी इंतखाबी खिलाफत के क़याम का जिक्र नहीं फरमाया, क़त्तन कोई नहीं। अभी मैंने रिसाला अल-वसीयत के जो मुतलका इक़्तिबासात थे मैंने भी पढ़कर सुनाए हैं। वहाँ पर हज़ूर सामने एक अबूरी ढांचा जो है का जिक्र फरमाया है कि उसके मुताबिक मेरी बाद जमात के काम करना, चलाना, इशाअत इस्लाम का और सिलसिले की खिदमत करना, लेकिन किसी इंतखाबी खिलाफत या किसी भी किस्म की खिलाफत का उन्होंने कतई कोई जिक्र नहीं फरमाया। तो मैं इस सिलसिले में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जनाब ये मेरी बात नहीं है, बल्कि खुद जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खुद मानते हैं और कहते हैं कि जनाब अल-वसीयत में किसी इंतखाबी खिलाफत के का कोई मेरे वालिद साहब ने कोई तसव्वुर नहीं दिया, न कोई क़याम फरमाया। मिसाल के तौर पर 31 अक्टूबर व 3 व 5 नवंबर 1925 के अखबार अल-फज़ल में जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद लिखते हैं, वो जो लिखते हैं ये है कि नस मतलबीन से बुनियादी फिर वो गुजार से भी इस्लाम का बुनियादी मसला एक रेजोल्यूशन खिलाफत इस्लामिया में पास किया गया जिसका मतलब ये है कि जो खलीफा कहेगा बस मानेंगे, मगर ये असूली बात नहीं। इसका मतलब ये है कि एक मेंबरान की जमात कहती है मैं ऐसा करूँगी, लेकिन जो जमात ये कह सकती है वो ये भी तो कह सकती है कि मैं ऐसा ना करूँगी, क्योंकि जो अंजमन ये पास कर सकती है कि हम खलीफा की हर बात मानेंगे, वही अगर 10 साल के बाद कहें कि मैं नहीं मानूंगी तो अंजमन के कानून के लिहाज से वो ऐसा कह सकती है। अगर इतनी कुर्बानी के बाद सिलसिला की हद गैर महफूज हो, ये चंद लोगों के रहम हो जो अगर चाहें कि खिलाफत का इंतजाम कायम रहे तो कायम रहे, और अगर ना चाहें तो ना रहे, तो ये कभी दोबारा नहीं किया जा सकता। और चूंकि मसला खिलाफत के जमात की बुनियादी उसूल में शामिल न होने से जमात ऐसे खतरात में रह सकती है जो मुबाइन को गैर मुबाइन में बदल दे और 10-11 आदमियों के जुम्बर शिकन से कादियान में हम लाभ बन जाए। इसलिए जमात के वो काम जो तबलीग और तरबियत से ताल्लुक रखते थे वो एक ऐसी अंजुमन के हवाले नहीं किए जा सकते थे जो खा मुबाइन की अंजुमन ही हो, खा बेहतरीन मुखलिस ही इसके नंबर क्यों न हो। इसके लिए जरूरत थी कि एक ऐसा नुक्ता करार दिया जाए जिस पर जमात कायम कर दी जाए ताकि इस बारे में ठोकर न लग सके। तो बाद में ये जो नुक्ते कायम हुए जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की सारी अपनी मनगढ़ंत सिस्टम थे बनाए हुए और इसी पे उन्होंने लोगों को चलाया, और उनके अपने अल्फाज के मुताबिक ये कतई साबित हो गया कि वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि रिसाला अल-वसीयत में जो हजूर साहब ने नसीहत फरमाई है, जो जमात को गाइडेंस दी है, इसमें हजूर साहब ने किसी किस्म का मसले खिलाफत की बात नहीं होने की, बल्कि खुद फरमाया अपने मुतल्लिक कि मैं खुदा का खलीफा हूँ और ये सदर अहमद मेरी जानशीन है, और 40 मोहम्मद जमात के जिन पर लोग इत्तफाक करें, 40 आदमी जिस इंसान पर इत्तफाक करें 40 मोहम्मद कि वो मेरे नाम पर बात लेने का हकदार है या ले सकता है या इस लायक है कि वो बात ले, तो वो बात लेने का मजाज होगा। तो मैंने वो मुताल्लिक़ दोनों हवाले वो पढ़े हैं, शुरू में पढ़े थे। तो रिसाला अल-वसीयत में कतई इंतखाबी खिलाफत का हजूर साहब ने कोई तसव्वुर नहीं दिया। तो जब हजूर साहब ने इंतखाबी खिलाफत का कोई तसव्वुर ही नहीं दिया तो 1000 साल तक चलने के बाद तो फिर भी बुनियाद बातें हैं, किसने चलना, जो तसव्वुर नहीं दिया बानी जमात ने। तो ये अपने सारे खुद सख्ता इनके खिलाफते हैं बनाई हुई,
اور منسوخ کرتے ہیں مرزا صاحب صاحب کی طرف خلیفۃ المسیح کہہ کے. حالانکہ مسیح نے تو کوئی خلافت کا تصور نہیں دیا اپنی بات, انہوں نے عمومی ڈھانچہ دیا تھا, اور تاکہ اس وقت تک تم کام کرو اور جب تک وہ خدا سے روح کو اس پا کر کھڑا نہ ہو اس وقت تک کرو, اور جب وہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ خود آپ کی رہنمائی کرے گا اللہ سے ہدایت پا کر. تو یہ بات ہے, لیکن میں ایک دو باتیں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دسمبر 1905 میں رسالہ نفسیت کے لکھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا فرزند صاحب جابر مبارک میں زندہ تھا. 1905 میں دسمبر 1905 میں لکھی گئی ہے, وہ اس میں زندہ تھے, اور آپ کے فہم یا خیال کے مطابق یہی فرزند امام ذکی امام نبی سے موت یہ سمجھتے تھے وہ یہی میرا وہ بیٹا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روح پا کر کھڑا ہونا تھا. لیکن مبارک صاحب کی 16 ستمبر 1907 کی وفات اور پھر مسیح مبارک کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی. یہ باتیں رسالہ الوصیت کے لکھنے اور چھپنے کے بعد کی باتیں ہیں. 1907 میں اس کی وفات ہونا, پھر اس کا وفات کے بعد امام بشیر کا غلام حلیم کی الہامی بشارت مل جانا, پھر اس کو اکتوبر 1907 میں امام بشیر کا غلام حلیم مبارک کی مسیح مبارک کی پیشگوئی کا ملنا, یہ ساری باتیں رسالہ الوصیت کے لکھے جانے کی اور اشاعہ ہونے کے بعد کی باتیں ہیں. لیکن جب مبارک کی وفات ہو گئی تو اس وقت میرا قیاس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حضور صاحب کو اس کا بڑا رنج ہوا یا صدمہ پہنچا. بھی میں تو اس بچے کو مجھ سے نہیں سنتا تھا, میں تو اعلان کر دیا, ٹریفک پولیس نے کہہ دیا, اور بعد کی تحریرات میں بھی کہا یہ ہمارا مسلم ہوتا. پہلے بشیر احمد کے حوالے سے ان کو یہ ملا تھا, رنج ملا تھا, غم ملا تھا. پھر اس بچے کی وفات کے بعد پھر یہ ہو گیا, ابھی وہ تو فوت ہو گیا. تو یہ رسالہ الوصیت مبارک کی وفات سے پہلے لکھا جا چکا تھا اور شائع ہو چکا تھا. اس وقت کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی نہ ہونے کی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اس لڑکے کی وفات کے بعد اتنا ایک صدمہ پھر خدا کا نبی تھا, وہ اشتہار شائع کیے تھے کہ اگر 1000 بھی میرے لڑکے ایسے فوت ہو گئے تو ہم نے یہ باتیں ٹھیک ہے سنوں نے کہی ہے. خدا کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں, انہیں دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کو, لیکن انسان تو ہوتے ہیں, جذبات احساسات وہ بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تو یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. لیکن مبارک کی وفات کے بعد وہ 1 سال بھی زندہ نہ رہے, وہ 8 مہینے کا 26 مئی 1908 کو فوت ہو گئے. میرا یہ باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انتخابی خلافت کو تصور ہی نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الوصیت میں دیا ہے. خود بشیر جی محمود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ خلافت موجود نہیں ہے. تو اب 1000 سال تک کس نے چلنا ہے جب خلافت کا تصور نہیں ہے بانی جماعت کا؟ تو یہ اپنی خود ساختہ بنائی خلافتی ہے, ان کی نظام ہے, ان کے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنے کی اور اللہ کی طرف منسوخ کرنے کا اللہ کے فضل ہے. نہیں, مرزا صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بات نہیں گھڑے ہوتے, اللہ تک لے جاتے ہیں. اسی سارے جھوٹ ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو باقی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اس کے بعد جس قدرت ثانیہ کا حضور صلی اللہ علیہ الوصیت میں ذکر فرمایا ہوا ہے وہ قدرت ثانیہ تو آسمان سے نازل ہونی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ وہ آسمان سے نازل ہونے جان کرو. تو اس وقت خاندان خلافت جو تھا خاندان نبوت ہے, اس کے لوگوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول سے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرنے کی درخواست کی تھی. تو ہمیں سب جماعت کو اکٹھے ہو کر دعائیں کرنی چاہیے. اور پھر انہوں نے خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولوی مومن صاحب کو حکم دیا کہ آپ اس کا اعلان شائع کریں. تو پھر تاریخ میں آتی ہیں یہ باتیں کہ مسجد مبارک میں ایک لمبا عرصہ میر ناصر نواب نے یہ دعائیں کروائی ہیں قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے. میں مثال کے طور پر آپ لوگوں کا یہ ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں. یہ ہے تاریخ احمدیت. نئی جنگ جو ہے وہ 3 ہے اور پرانی جنگ جو ہے وہ 4 ہے. اس کا صفحہ 212 ہے. تو یہ ہے قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا, اس کا عنوان ہے. حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا
चुनांचे हजरत खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौलवी नूरी साहब को हुक्म दिया कि वो अखबारात में इज्तिमाई दुआ की तहरीक शाया करें। चुनांचे उन्होंने इसकी तकरीर में ऐलान कर दिया। कादियान में हजरत मीर साहब एक अरसा तक मस्जिद मुबारक में ये इज्तिमाई दुआ कराते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कुदरत सानिया जिसकी खलीफा अव्वल के होते हुए इज्तिमाई दुआएं की जा रही थी उसके आसमान के नज़ूल होने से, अगर ये इंतखाबी खिलाफत ही कुदरत सानिया थी तो खलीफा अव्वल से बढ़कर कौन इंतखाबी वजूद हो सकता है जो इस कुदरत सानिया का अहल होता। वो तो खुद उससे दुआएं करवाई जा रही है कुदरत सानिया के नज़ूल के लिए, वो खुद दुआएं कर रहे हैं। तो फिर जब अजीब तमाशा देखो और अजीब मिलने की फरीदकारी देखो, जब खलीफा अव्वल साहब फौत होते हैं तो उसके बाद फिर जिस जगह पर खलीफा मसीह अव्वल का इंतखाब हुआ था वहां पर यह बोर्ड लगा दिया था ज़हूर मकाम में ज़हूर कुदरत सानिया। हालांकि उनके 6 साल के दौर में नहीं बोर्ड लगा, लेकिन उसके 6 साल के दौर में वो कुदरत सानिया को नहीं थे, वो दुआएं मांगी आ रही थी। लेकिन जब वो फौत हुए तो जहां पर उनका इंतखाब हुआ था वहां पर लगा दिया मकाम ज़हूर कुदरत सानिया। ये कि फरीदकारी नहीं है नज़र बशीर जी महमूद और उनके जानशीनों की या इनके मौजूद। तो मेरा मकसद कहने का है कि खलीफा मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद यही जो ये इंतखाबी खलीफा भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आपको नए से इंसाफ थी नज़र बशीर जी महमूद की बरहमी, तो उसका ये मुंतखब का कर्जा बंदा है। मैं समझता हूँ कि नए से मतलब की अक्सरियत जो मुंतखब नहीं किया तो उनको रिजेक्ट किया, अपने मनसों से इंतखाब करवा कर अपना वोट लेकर खलीफा बन बैठे और फिर अपना खिलाफत को ही कुदरत सानिया करार दे दिया। तो ये मैं सादा आदमी से कहूँगा कि कम से कम सोचो तो सही ना, ये क्या तमाशा है, क्या खुदा के बरगज़िदा नबी की औलाद को ऐसे काम करने चाहिए? लेकिन मकारियाँ और फरेबकारियाँ हैं, उनको तो चाहिए था। बल्कि हम उसने फरमाया है कि जो 40 लोगों के इत्तेफाक से जो शख्स मेरे नाम पर जो बात ले उसको अपने आप को मिसाल बना दे जमात के लिए, वो मॉडल बने। तो ये तो हजूर साहब की औलाद थी, इनको तो मिसाल बनना चाहिए तकवत में कि लोग उनकी तरफ देखते। तो इन्होंने ये सब जमात में फरेबकारियाँ दौरे करने शुरू कर दिए। तो कभी तो खलीफा अव्वल के दौर में दुआएं करवाती हैं कुदरत सानिया के लिए, तो उनके वफात के बाद में दुआ करवाते फिर रहे हैं मकाम ज़हूर कुदरत सानिया। वो कुदरत सानिया बनी, ये कुदरत सानिया नहीं है, न खिलाफत है, ये राशिदा है, न इंतखाबी खिलाफत भी नहीं है, ये बहुत मुश्क है जिसका इल्हाम हुजूर सल्लल्लाहु को 9 अप्रैल 1907 को हुआ था। ये तज़किरा में मौजूद है। तो इसी बिलाद मिश्क को कुदरत सानिया का नाम देकर 1000 साल तक ये सिलसिला चलाने का इनका ख्याल है और ये उसमें लगे हुए हैं कि किस तरह लोगों को हम इसी तरह सुआए रखें और लोग हमारे पीछे चलते रहे, तो हमारा ये सिलसिला जो है ना पीली मुरीदी का ये हमारा चलता रहे। अल्लाह ताला इनको हदायत दें, इन पर रहम करे। कतई कोई ऐसी हजूर साहब ने अपनी अलवसीयत में कोई ऐसी इंतखाबी खिलाफत के निज़ाम को वादा नहीं दिया और कतई ना ये कोई इंतखाबी खिलाफत है और ना कोई इस किस्म का इन्होंने 1000 साल तक का चलना है। तो मैं आप लोगों को आखिर में बता देता हूँ कि ज़की गुलाम मसीह ज़मान के नज़ूल के बाद ये इनका आखिरी सांस है इनके जो चल रहे हैं। तो उसके बाद इंशाअल्लाह इस नामी हाथ बिलाद मिश्क जो है खिलाफत बनी हुई, इसकी सब फिक्र बनी है खुदा ने, तो वसीयत उस्तवारी पा देंगे उसके बाद इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके बाद रूहुल कुद्स पाकर खड़े होने वाला जो है अल्लाह से हिदायत पाकर जमात में रहनुमाई करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इनका अगली बात नहीं। ठीक है, अगला सवाल करें। हुजूर जी, अगला सवाल जो है ये ताज़ीम, एहतराम और झुकने के बारे में है, जो हमने जमात अहमदिया कादियान में बड़ी शिद्दत के साथ नोट किया, जहाँ लोग खलीफा के हाथों को चूमते हैं और अपने सर को झुकाते हैं। तो ये सवाल ये है कि अहमदी इंतखाबी खलीफा के पैरोकार अपने खलीफा का हाथ चूमते हैं, क्या अपनी अकीदत का ऐसा इज़हार करना जायज़ है? क्या सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अकीदत से चूमते थे और झुकते थे? मैं इसके सिलसिले में जवाबन गुजारिश करता हूँ कि खुलफा का हाथ चूमना कतन जायज़ नहीं है, ये मुनासिब ही नहीं है।
इस किस्म की जो बातें हैं जायज़ नहीं हैं, और ना हज़रत मोहम्मद मुसल्लम का सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन वो नहीं छुआ करते थे। तो ये बिल्कुल एक शिरक टाइप है, ये एक इन्होंने बनाया हुआ ऐसा। देखो, मैं तो आप लोगों को दो बातें ज़मीन बताना चाहता हूँ। ये जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद और उसके जानशीन जो हैं, कतन ये खलीफे नहीं हैं, ये बलाय दिमिश्क के नुमाइंदे हैं। मलूक तो रहे एक तरफ, किसी नबी का हाथ चूमना भी जायज़ नहीं, मुनासिब नहीं है। मैं आपको इसकी सबूत देता हूँ, आप लोगों के आगे रखता हूँ। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा का वाक़या है आंसू के ज़माने का। हज़रत सल्लल्लाहु जब मजलिस में आते तो पसंद ना फरमाते कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हों। एक दफ़ा फरमाया कि मेरे लिए खड़े ना हुआ करो जिस तरह अजमी लोग करते हैं, और फरमाया मैं बंदा हूँ, जिस तरह बंदे खाते हैं मैं खाता हूँ, और जिस तरह वो बैठते हैं मैं बैठता हूँ। एक शख्स एक दफ़ा आपका हाथ चूमने के लिए आगे बढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ पीछे हटा लिया और फरमाया ये अजमी लोग अपने बादशाहों से करते हैं। ग़ुलाम भी अगर आप सल्लम को दावत देता तो आप चले जाते, खाने पर बैठते तो बिल्कुल बेतकल्फ़ी से हर किस्म के लोगों हत्ता कि ग़ुलाम तक के साथ बैठकर खाना खा लेते। मजलिस में बैठते तो बाज़ औक़ात बहुत देर खामोशी में गुजर जाती, कोई बात आ जाती तो कर लेते। हर वक्त गुफ्तगू करते रहने, जैसा कि तकल्लुफ़ से लोग मजलिस को मशगूल रखने की कोशिश करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत में ना था। देखिए, आपने सुन लिया है, ये मैंने जो पढ़ा है ये किताब है मौलवी मोहम्मद अली साहब की। तो सीरत खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये मैंने हवाला पढ़ा है सफ़ा 183 पे। तो ये एक वाक़या आसम की ज़िंदगी में मिलता है हमें कि एक सहाबी उठा और हाथ चूमने लगा आपका, तो आपने पीछे हाथ हटा लिया। तो क्या ये जो खलीफे हैं जो हाथ चुमाते हैं, या जो लोग हैं जिनका हाथ चूमते हैं, इनको पता नहीं है कि हम क्या करते हैं? क्या इन खलीफों को नहीं पता कि ये काम आसम ने मना किया इस बात से? तो हमारे जो भाई अहमदी भाई हैं जो हाथ चूमते हैं, या जिसको जायज़ समझते हैं, उनको चाहिए सोचें, गौर करें। आप इनकी पैरवी ना करें, आसम की पैरवी करें। मैंने अभी पढ़ के बताया आप लोगों को कि आसम ने मना कर दिया कि ना, ये काम ना करना, ये आदमी लोग करते हैं। अलावा इसके ये तो आसम की बात थी, हमारा अजीम कायद जो थे। लेकिन मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ एक सियासी मुदब्बिर की, एक सियासतदान की, यानी जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब की। तो क़ायद-ए-आज़म जिस तरह अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करते सामने किराम, इसी तरह दूसरों की आज़ादी का एहतराम भी करते थे। वो एहतराम आदमियत के लिए भी सख्ती से कायल थे। एक दफ़ा एक नौजवान ने उनके हाथों का बोसा देने की कोशिश की तो उन्होंने सख्ती से रोकते हुए फरमाया कि नेवर डू इट अगेन, इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी। कि नौजवान दोबारा ऐसा मत करना, ये इंसानी अज़मत और वक़ार के ख़िलाफ़ है। अब सवाल ये है कि उनका तो कोई ना मुजद्दिद होने का दावा, ना कोई खलीफा होने का दावा, कुछ भी नहीं दावा। एक सियासतदान थे, मुदब्बिर थे, लेकिन अल्लाह के बंदे थे। मैं समझता हूँ कि खुदा का खौफ था उनमें, और बड़े तकवा पर चलने वाले वजूद थे, और तभी अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ उनको बख्शी हैं। तो उन्होंने एक बरसगीर में एक अलग इस्लामी मुमलकत बनाई। तो उनका देखो रवैया कैसा है कि उस इंसान को भी पता था कि इंसान का क्या हाथ चूमे, इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी, ये इंसानी वक़ार के ख़िलाफ़ बात है। तो जब एक आम इंसान जो था, एक सियासतदान, एक मुदब्बिर था, वो इस बात को समझता था। यकीनन वो ये भी उसने पढ़ा होगा कहीं कि आसम को भी ये बात पसंद नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे कादियानी महमूदी भाई जो चूमते हैं हाथ, उनको पता नहीं इन बातों का कि ये तो ऐसी कॉमन बातें हैं कि आम मतलब कि शरीफ आदमी जो होता है वो पसंद ही नहीं करता इन बातों को।
تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے خلیفہ بنایا ہے یا ہم مسیح کے خلیفے ہیں یا ہماری خلافت علی منہج نبوت کی ہے، تو ان کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں. یہ سب شرک ہیں. قطعاً کوئی مطلب کہ حق نہیں ہے کسی انسان کا کہ وہ دوسرے انسانوں سے اپنے ہاتھ چمائے، یا دوسرے لوگ عام آدمی کسی وجود کا یا کوئی بھی ہو، خلیفہ ہو یا کوئی بنا ہوا ہو، اس کا ہاتھ چومے. یہ ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہے. قطعاً یہ بجائز بات نہیں ہے، اور نہ لوگوں کو لوگوں کے ہاتھ چومنے چاہیے، کیونکہ یہ انسانی وقار اور انسانی عظمت کے خلاف باتیں ہیں. اگلا سوال. حضور جی اگلا سوال ہے کہ کیا مجدد کی حیثیت امتی نبی کی ہے؟ کیا انتخابی خلیفہ کا مقام مجدد سے بڑا ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ شکریہ. سامعین کرام، میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں. تو یہاں پر یہ یاد رکھیں، یہاں پر عالم سے مراد ہر عالم نہیں ہے جو اسلام میں آج کل مولوی ہیں، وہ عالم مراد نہیں ہے. یہ اس قسم کے عالموں کے آنسم نے ذکر کیا جو صاحب الہام ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ علم دے گا. اللہ سے روح القدس پا کر والے جو عالم ہوتے ہیں ان کی آنسم نے یہ بات کی ہے. اور یہ امت محمدیہ میں جو ہیں ہر صدی میں 2-4 آدمی گزرے ہیں، لیکن ان 2-4 میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو معمور فرمایا صدی کے سر پر، آنسم کی فرمودہ جو ہے ان کے مطابق. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو مقام ہے یا مرتبہ ہے، ایک قسم کا اگر دیکھا جائے تو یہ امتی نبی کی طرح ہی ہوتے ہیں. یہ سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقام ہوتا ہے. میں 1-2 حوالے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اس حوالے سے. حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرسل ہونے میں نبی اور محدث کا منصب برابر ہے. جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، شہادت القرآن ہے یہ کتاب ان کی، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 323. اور اگر یہ کہا جائے کہ موسوی سلسلہ میں تو حمایت دین کے لیے نبی آتے رہے اور حضرت مسیح بھی نبی تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرسل ہونے میں نبی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں. اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کا نام مرسل رکھا، ایسا ہی محدثین کا نام بھی مرسل رکھا. تو محدث اور مجدد ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ سارے مجددین تھے ایک رنگ میں، ایک قسم کے امتی نبی ہی تھے. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم جو مجدد الف آخر تھے، خاتم الخلفاء تھے، تو جری اللہ فی حل الانبیاء تھے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا، میں بالکل اللہ کا نبی ہوں، امتی نبی ہوں، لیکن میرے متعلق کثرت سے نبی نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، اصولاً میں امام مہدی ہوں، مسیح موعود، اس کی انہوں نے نصائی فرمائی ہیں. تو اصولاً تو میں نے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ یہ سارے مجددین جو ہیں، روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے یہ وجود ہیں. یہ آسم نے جس خلافت کا ذکر فرمایا، خلافت علی منہاج نبوت، یہ ہیں سارے مجددین. تو یہ ایک لحاظ سے امتی نبی ہیں. تو اس میں تو آپ کا سوال کا جواب آ گیا. باقی اگلا بات یہ ہے کہ کیا انتخابی خلیفہ کا مقام مجدد سے بڑا ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ تو اسی سے میں جواب گزارش ہے کہ مجدد تو انتخابی خلیفہ راشد سے بھی بڑا ہوتا ہے. مجدد تو خلیفہ راشد سے بڑا ہوتا ہے. خلیفہ راشد مینس کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے، علی تھے، عمر تھے. ان میں سے صرف ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مرزا صاحب نے سر الخلافہ اپنی کتاب میں خلافت علی منہاج نبوت کے مطابق کہا تھا یہ خلیفے ہیں. یہ ایک ہے، باقی وہ نہیں. باقی خلفائے راشدین تو ہیں، ان کو ہم خلیفہ راشد تو کہہ سکتے ہیں، بلکہ تھے وہ چاروں کو کہتے ہیں. لیکن یہ جو سارے تھے امت نے چنے ہوئے لوگ ہیں. نہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا امت کو کہ مجھے الہام ہوا ہے، میں ضرور کو اس پا کر کھڑا ہوا ہوں، ایسی بات نہیں. نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا. امت نے ان کو چنا تھا. یہ برگزیدہ وجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سنت پر چلنے والے تھے، ہدایت یافتہ لوگ تھے. تبھی ہم ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں.
لیکن ان کا مقام بھی ایک مجدد کے مقابلے پر چھوٹا ہے. مجدد جو ہوتا ہے وہ روح القدس پا کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو کھڑا کرتا ہے، وہ بندے تو اس کو کھڑا ہی نہیں کرتے. تو یہ کہنا کہ انتخابی خلیفہ کا مقام مجدد سے بڑا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ دے جو یہ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ ہے انتخابی اس کا مقام بڑا ہے مجدد سے، اللہ ان کو بھی سمجھ دے. میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک یہ جو انتخابی خلافت جس کو کہتے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں، بلاد مشق کے اصل میں اس میں ایک ڈرامہ چلتا ہے، آب آمد تیمم برخاست، ایک چلتا ہے. یہ بڑا مکر قسم کا یہ لفظ ہے، مطلب کہ ایسا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں، ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس جگہ پر انسان کو پانی نہ ملے تو وہاں پر تیمم ایک طریقہ ہے وہ کر لیا کرو، تو ٹھیک ہے، وہ ایک قسم کا آپ کا وضو ہو جائے گا. یعنی بحالت مجبوری جب پانی نہ ہو تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم تیمم کریں. اچھا، اس کو جب ہم یہ جو خلفاء یا رسل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں ان کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں تو اصل میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا کر کھڑے ہوتے ہیں لوگ، نبی ہوتے ہیں وہ، یا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ نبی کے بعد روح القدس پا کر کھڑے ہوتے ہیں اور امت کو جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کرتی ہیں، یہ لوگ سارے اللہ کھڑے کرتا ہے وحی کے ساتھ، الہام کے ساتھ. یہ دراصل سارے آپ کے قائم مقام ہے. یعنی پانی جیسے لازمی ہے وضو کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک نبی کا ہونا، آنا اللہ کی طرف سے لازمی بات ہے. نبی ہدایت دے گا لوگوں کو کیونکہ وہ خود اللہ سے ہدایت پاتا ہے، یا کوئی مجدد اللہ سے الہام پا کر جب کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ سے ہدایت پا کر لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے، جیسے آپ سے ہم وضو کرتے ہیں، یہ آپ کے کام مقام ہے. تو جب یہ نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ ہر نبی کے وفات کے بعد نہیں نبی آتا کھڑا ہوتا، پھر لوگ امت جو ہوتی ہے پھر کسی انسان کو بطور جانشین کے منتخب کر لیتی ہے. تو موسوی سلسلہ میں تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ نبی کی وفات کے بعد بھی اللہ نبی کھڑا کر دیتا تھا، لیکن امت محمدیہ کی ایسی بات نہیں ہے. تو پھر بحالت مجبوری لوگ اپنے میں سے، امت میں سے نیک آدمی کو چن لیتے ہیں ایز اے جانشین کے طور پر، اس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں. تو یہ جو خلافت ہوتی ہے، خلیفہ راشد بھی جو ہوتا ہے، اس کو ہم تیمم کا قائم مقام کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری ہے. نبی تو آیا نہیں اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کے وفات کے بعد، تو اس مجبوری میں تو پھر ایک خلیفہ کو جو نبی کی سنت پر چلنے والا، اس کی تعلیم پر چلنے والا، اس کو امت چن لیتی ہے، جماعت چن لیتی ہے. تو خلیفہ راشد بھی ایک قسم کا تیمم کا قائم مقام ہوتا ہے. اور آپ نہیں وہ ہوتا، آپ صرف نبی ہوتے ہیں، روح القدس پا کھڑے ہونے والے وجود ہوتے ہیں. تو وہ اصل اللہ سے ہدایت پانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ دنیا کو ہدایت دیتے ہیں. یہ جو خلیفہ راشد ہوتے ہیں، خلفائے راشدین ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے کھڑے کیے ہوتے ہیں. بار نیک لوگ ہوتے ہیں، نبی کی سنت پر چلتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف لاتے ہیں. تو یہ جو نام نہاد خلافتیں بن بیٹھتی ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتے. ان کو المیہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں، محمودی سسٹم میں تو یہ جو بلاد مشق ہے ان کو آپ قرار دے دیا گیا ہے. آپ نبی ہوتے ہیں اصل میں، جن کو اللہ الہام کے ساتھ کھڑا کرتا ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے. تو یہ جناب خود آپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور مجدد کو تیمم بنا کر فارغ کر دیا الٹ کام کر دیا نا. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ نبی اور مجددین کا لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ سے وحی اور الہام پکڑ کھڑا ہونا ضروری ہے. وہی آپ ہوتے ہیں. جیسے وضو کے لیے پانی ضروری ہے، ایسی لوگوں کی ہدایت کے لیے ان لوگوں کا مبعوث ہونا ضروری ہے. تو یہ آپ ہوتے ہیں کس میں. جب وہ نہیں ہوتے تو پھر دنیا میں پھر امتیں چن لیتی ہیں اپنے میں سے نیک لوگوں کو ان کے جاشین کے طور پر، وہ بھی کام کرتے ہیں لیکن وہ تیمم کے مقام ہوتے ہیں. تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں بنے ہوئے خلیفے یا ملوک ہوتے ہیں، اموی خلفاء تھے، عباسی تھے، عثمانی خلفاء تھے، یا یہ محمودی خلفاء ہیں، یہ تو تیمم بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو فراڈ ہے سر. اگلا سوال. اگلا سوال ہے کہ پہلے مجددین نے کیا اپنے مجدد ہونے کا اعلان کیا تھا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑے ہوتے تھے؟ کیا مجدد کا منکر فاسق ہے؟ شکریہ. تو آپ کے اس سوال کے جواب میں گزارش کرتا ہوں کہ بہت سارے مجددوں نے اپنے مجدد ہونے کے دعوی بھی کیے. مثال کے طور پر حکیم صاحب نے دعویٰ کیا مجدد الف
مجدد ثانی جو تھی انہوں نے بھی دعویٰ کیا اللہ سے پا کر، ایسے ہی غالباً شاہ ولی اللہ نے بھی دعویٰ کیا ہوا ہے، الغزالی جو تھی امام غزالی انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں زمانے کا۔ تو بہت سارے مجددوں نے اللہ سے علم پا کر اپنے دعوے کا اعلان بھی کیا، اور اللہ سے وحی اور الہام پا کر انہوں نے امت کی خرابیوں کی اصلاح بھی فرمائی اور غلطیوں کی تجدید بھی فرمائی۔ لیکن بعض ایسے بھی گزرے ہیں وجود صدی میں ہوتے ہیں، بعض صدیوں میں ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے وحی اور الہام پایا، روح القدس پایا، اور امت کی غلطیوں کی اصلاح بھی کی اپنے طور پر، کتابیں لکھ کے یا خطوط لکھ کے یا کسی نہ کسی رنگ میں، لیکن اپنے مجدد ہونے کی دعویٰ نہیں کیا انہوں نے۔ لیکن ایسے لوگوں کو بھی لوگوں اتنی متاثر ہوئی ان لوگوں سے، ایسے اصحاب سے، انہوں نے خود تو دعوے نہیں کیے لیکن لوگوں نے ان کے متعلق دعوے کر دیے کہ یہ باقی مجدد تھا۔ مثال دیتا ہوں، عمر بن عبدالعزیز ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے خود دعویٰ کیا تھا، لیکن ان کی کارنامے ایسے سنہری ہیں کہ ایک مجدد، ایک روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا، ایک وحی پانے والا ہی وہ وجود کر سکتا ہے۔ تخت خلافت پر بیٹھ کر اس کا جو پیرو تھا وہ اس کو بنا گیا تھا جانشین تو بن گیا، لیکن اس نے خلافت کا رکھ دیا وہاں پہ، لوگوں کو امت کو کہا بھی اپنا خلیفہ چن لو، مجھے تو وہ نامزد کر دیے ہیں، آپ کا حق ہے جس کو چاہو خلیفہ بنایا۔ تو امت نے کہا کہ نہیں، ہم اب آپ کو ہی چاہتے ہیں خلیفہ۔ تو یہ کام ایک مجدد کا ہو سکتا ہے، اتنا بڑا جرت کا کام کہ جی وہ ایک شعر ہے کہ اس تخت حکومت سے، جس تخت حکومت پہ خدا یاد نہ آئے، ناداں اس تخت حکومت سے اتر جا۔ تو یہ تو بڑا تقویٰ کی علامات ہے، ایسا بندہ ہی اس قسم کے کام کرتا ہے جس کو ساتھ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہو۔ تو پھر انہوں نے جو 2-2.5 سال خلافت کی، جب لوگوں نے ان کو پکڑ لیا بھی ہم آپ کو ہی خلیفہ چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایسے ایسے کام کیے، گھر سے شروع کر دی، تجدید کر لی، تو سارا ایک مثال تھے۔ تو تبھی امت نے ان کو پہلی صدی ہجری کا بدلے کے سر پر وہ کھڑے ہوئے، دوسری صدی کے وہ مجدد تھے۔ تو بعض اور بھی وجود ایسے ہیں کہ انہوں نے اتنے کام کیے اور اللہ سے الہام پا کر کیے، سارا کچھ کیا، لیکن اپنا دعویٰ نہیں کیا، لیکن لوگوں نے ان کے متعلق دعوے کر دیے کہ یہ اس صدی کے مجدد تھے۔ لیکن بعض نے الاعلان اپنے دعوے بھی کیے، اور یہ تو عمومی مجددین کی بات ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ 2 قسم کے مجدد ہیں، ایک ہوتے ہیں عمومی جس کا آنسم نے ذکر نہیں کیا ہوا ہے، ایک دوسرا قسم مجددوں کی یہ ہے کہ جس کا آنسم نے نام لیا ہوا ہے، یعنی اس کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ تو ایسے مجددین کو ہم موعود مجددین کہیں گے۔ اس قسم کے 2 وجودوں کا ذکر آنسم نے فرمایا ہوا اپنے بعد اس سلسلے میں، مجددین کے سلسلے میں نا، جیسا کہ آنسم فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہوں۔ اور یہ دونوں جو وجود ہیں، امام مہدی اور مسیح عیسیٰ بن مریم، اپنی اپنی صدیوں کے یہ مجدد ہیں، چونکہ آنسم نے ان کا ذکر فرما دیا اب یہ کہ امام مہدی ہوگا، مسیح مصطفیٰ ہوگا، اور دوسری کے متعلق آنسم نے فرما دیا مسیح عیسیٰ بن مریم، یعنی مریم کا بیٹا ہوگا۔ تو یہ ان کے روحانی مقام و مراتب آنسم نے بتا دیے، ان کا نام لے دیا، اصل نام نہیں، ایک کا نام تو مرزا غلام علیہ السلام تھا، دوسرے کا نام یہ عاجز ہے بیٹھا ہوا، لیکن امام مہدی کہہ کے ان کا وعدہ دے دیا امت کو، پیش بھی فرما دی ان کے متعلق۔ لیکن ہیں یہ دونوں وجود بھی اپنی صدی کے مجدد۔ تو یہ تو بات ہو گئی۔ دوسری آپ کا سوال یہ تھا کیا مجدد کا منکر فاسق ہے، یہ آپ کا غالباً سوال پہ آخر میں تھا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو کیا کہوں، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فتویٰ ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، وہ سن لیجیے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ شہادت القرآن میں حضور صاحب نے فرمایا، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 میں حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ جو الفاظ ہیں سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کے آخر پہ آتے ہیں، یہ کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اور حضور صاحب نے اس اسٹیٹمنٹ کا مجددین کے حوالہ سے ذکر کرتے ہوئے شہادت القرآن میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔
یعنی آگے پیچھے حضور نے مجددوں کا ذکر فرمایا ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی سچا مجدد جو آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا جو اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا منکر رہے گا، تو بہرحال حضور السلام مرزا صاحب السلام فرماتے ہیں وہ فاسق ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. تو آپ کا جواب تو پھر ہو گیا. حضور میرا یہ آخری سوال ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان میں یہ عقیدہ رائج ہے کہ امت نبوت کا اجرا اور اختتام، یعنی کہ اجرا بھی اور اختتام بھی جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہو گیا. کیا یہ عقیدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے؟ اس پر کچھ روشنی ڈال دیں. جزاکم اللہ. اس سلسلے میں جواباً گزارش ہے کہ آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ امتی نبوت نہ حضرت مرزا صاحب السلام سے شروع ہوئی اور نہ ہی آپ علیہ السلام پر ختم ہوئی، اور نہ ہی یہ عقیدہ آپ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہے. یہ قطعی بات ہے. یاد رکھیں کہ امتی نبوت جو ہے اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا. جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس دن انسان بغیر نفس کے پیدا ہونے شروع ہو گئے اس دن ضرور یہ دروازہ بند ہو جائے گا. لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ انسانوں کو اللہ پیدا کرے ان کے ساتھ نفس نہ لگائے. تو اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی نفس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک سلسلہ ایسا بنایا ہے انسانوں کا، نفس کو ان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن نبیوں کے حوالہ سے یا مجددوں کے حوالہ سے جن کو اللہ نے ہدایت دے کر دنیا کی ہدایت کے لیے کھڑا کرنا ہوتا ہے، اللہ ان کے نفس کو صاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کا خاص ہوتا ہے کام. تو میرا اپنے ذاتی تجربہ ہے کہ جس انسان پر وحی نازل ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد وہ بندہ اس دنیا کا بندہ ہی نہیں رہتا. وہ لوگوں میں پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں اس کے، لیکن وہ دنیا کا آدمی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی انسان کو بطور نبی کھڑا کرتا ہے یا کوئی مجدد کھڑا کرتا ہے تو اس کو نفس سے خالی کر دیتا ہے، اس کو نفس سے علیحدہ کر دیتا ہے. تو جب تک یہ انسان مطلب کہ نفس کے ساتھ پیدا ہوتے رہیں گے اس دنیا میں، اس وقت تک یہ امتی نبوت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کیونکہ لوگ نفس انسانوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، اپنی خواہشیں سچی جو مذہب ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ تو پھر اپنے مذہب جو ہوتا ہے اس کی وہ دفاع کرتا ہے، سچائی کا دفاع ہدایت کا کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ الہام کے ساتھ کھڑا کرتا ہے کسی انسان کو امت میں، جماعت میں، تو پھر وہ اللہ سے ہدایت پاتا ہے پہلے، پھر لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. تو یہ جو دروازہ ہے کبھی بند نہیں ہو سکتا. جہاں تک تعلق رہا ہے کہ امتی نبوت جو ہے آسم کے بعد سے امت میں شروع ہے، یعنی یہ پہلے تو نبی آتے تھے، امتی نبوت کا سلسلہ تو آسم کے بعد شروع ہوا ہے، اور اس کا آغاز عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہوا. وہ پہلے مجدد ہیں، امت محمدیہ کے پہلے خلیفہ ہیں، اور دوسری صدی کے مجدد ہیں وہ. اور سارے مجددین سامعین کرام ایک رنگ میں امتی نبی ہی تھے، اور یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا. امتی نبوت کا اجرا اور اختتام حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا، یہ عقیدہ کلیتاً جھوٹا ہے اور حضرت مسیح وسلم کی تعلیم کے سری مخالف ہے. یہ مختصر جواب ہو گیا آپ کا. اگلا بس. حضور یہ میرا پہلا سوال ہے، کیا ایک ایسا شخص جو قرآن کریم ناظرہ بھی نہ پڑھا ہو اور سگریٹ نوشی بھی کرتا رہا ہو مجدد یا مصلح ہو سکتا ہے؟ شکریہ سوال کا. تو میں اس سوال کے جواب میں، یہ میرے متعلق ہی ہے سوال، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک امی انسان یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم النبیین اور سید الانبیاء بنایا تھا. حالانکہ آپ ایک دن بھی اسکول نہیں گئے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جب اللہ تعالیٰ ایک امی انسان کو خاتم الانبیاء بنا سکتا ہے، سید الانبیاء بنا سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جو بچپن میں قرآن کریم ناظرہ نہ پڑھا ہو، پڑھ سکا ہو، اگر وہ اسے مجدد یا مصلح بنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کیا روک ہو سکتی ہے؟ کیا بنا نہیں سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے اس کو. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ بچپن میں قرآن کریم ناظرہ نہ پڑھنے سے یہ مراد نہیں ہے
کہ خاکسار قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتا، بلکہ آپ سنتے ہوں گے کہ خاکسار قرآن کریم پڑھتا ہے اور کافی حد تک قرآنی الفاظ کے معنی سے بھی واقف ہے، اور یہ سب کچھ خاکسار نے دوران تعلیم خود سیکھا ہے۔ جتنی خاکسار کو عربی کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سکھائی ہوئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ جنگل میں میری پیدائش ہوئی، وہاں پہ کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، پڑھنا کہاں سے تھا ناظرہ قرآن کریم، لیکن آگے ایجوکیشن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بی اے میں میری آپشنل ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، میرا وہ عربی تھا۔ اب میں نے اگر بی اے کیا ہے، یہ سارے ایگزام پاس کیے ہیں، تو عربی میں نے پڑھی ہے، جانی ہے، امتحان دیے ہیں، تو پھر جو آدمی عربی کے امتحان پاس کرتا ہے تو وہ قرآن کریم پھر ناظرہ بھی تو پڑھے گا نا، اس کو تو عربی آئے گی۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایف اے میں میری اسلامیات تھا ایک سبجیکٹ نے، 200 نمبر کی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں سورۃ البقرہ کی 40 جو آیات ہیں یہ وہ سلیبس میں تھیں، کورس میں تھیں، کہ کسی جگہ سے بھی 40 نمبر کا وہ آیات دے سکتے ہیں کہ بھی اس کا ترجمہ کرو۔ اب ٹھیک ہے، میں بچپن میں قرآن کریم نہیں پڑھ سکا ناظرہ وغیرہ، لیکن میں نے ان دنوں میں جب میں نے امتحان دیا تھا، اس سے ربا میں ایک مولوی صاحب عبد الرحمٰن صاحب آف ڈیرہ غازی خان تھے، انہوں نے ایک لفظی قرآن کریم کا ترجمہ شائع کیا ہوا تھا، 5 یا ایک سواری کا ہوتا تھا۔ تو میں نے کیا کیا پھر، چونکہ یہ امتحان تھا اس میں جانا ضروری تھا، میں نے پھر لفظی ترجمہ سیکھا۔ وہ 40 جو رکوع تھے سورۃ البقرہ کے، وہ میں نے لفظی ترجمہ یاد کیا۔ تو یہ کام تو میں نے کیا تھا امتحان دینے کے لیے، اور الحمدللہ امتحان تو بڑے اچھے نمبروں سے میں نے پاس کیے۔ تو مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں اللہ تعالیٰ مجھے مسلم بنانے والا ہے، یہ میں نے تو اس لیے تو میں نے سیکھا ہی نہیں تھا یہ باتیں۔ لیکن اس زمانے میں اپنے اگزام جو میں نے پاس کیے ان میں اسلامیات پڑھی، عربی پڑھی، تو الحمدللہ آپ جانتے ہیں میں خطبات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں، تو الحمدللہ میں پڑھتا ہوں، اور اتنی عربی آ چکی ہے مجھے کہ تقریباً قرآن کریم کے جو لفظی ترجمے ہیں خود میں جانتا ہوں۔ اور پچھلے دنوں مجھ پر ایک اعتراض آیا تھا راہ ہدا میں، تو میرے دعوے کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، تو وہ جو راہ ہدا پروگرام کرنے والا بندہ ہے تو اس نے اعتراض کیا، میرا نام نہیں لیا اس نے کہا کہ بعض مسلم موعود کے دعوت دار ہیں اور خلیفہ ثانی کے وہ ترجمے پڑھا کرتے ہیں۔ وہ میں نے سنا پروگرام، اس کے بعد میں نے کسی کا بھی ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ اب جو میں پڑھتا ہوں نا ترجمے، کوئی بھی قرآن کریم کی آیات ہوتی ہیں خطبات میں جو میں لکھتا ہوں، سارے میرے خود اپنے وہ ترجمے ہیں، میں اب خود اپنا ترجمہ کرتا ہوں، میں نے اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا۔ تو لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ٹھیک قرآن کریم ناظرہ میں نے نہیں پڑھا بچپن میں، ایسے حالات تھے، آنسم بھی نہیں، ایسے حالات تھے آنسم کے نہیں اسکول جا سکے، یتیم ہو گئے بچپن میں، تو میں بھی نہیں پڑھ سکا۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں نے عربی سیکھی نہیں ہے، یا میں قرآن کریم پڑھ نہیں سکتا، یا میں ان کا ترجمہ نہیں جانتا، یہ بات نہیں ہے۔ میں نے ایم اے کیا ہے، اگزام دیے ہیں، اور بڑے اعلیٰ نمبروں میں نے امتحان پاس کیے ہیں، تو یہ ساری میں نے محنت کی، پڑھا، سیکھا، تو الحمدللہ اب میں جانتا ہوں۔ لیکن یہ سچی بات ہے کہ قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنا بھی مجھے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا جنگل میں نصیب نہ ہوا۔ تو یہ بہرحال تفصیل میں نے بتائی ہے اپنے متعلق کہ ٹھیک ہے میں نے قرآن کریم ناظرہ تو نہیں پڑھا، لیکن الحمدللہ بعد میں اپنی تعلیمی دور میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ جہاں تک تعلق سگریٹ نوشی کا ہے سامعین کرام، تو میں اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ جس گھر میں میں پیدا ہوا ہوں وہ سارے حقہ پینے والے تھے۔ میری والدہ صاحب بھی حقہ پیتی تھی، میرے والد صاحب بھی پیتے تھے، والد کو تو میں نے دیکھا نہیں، بھائی بھی پیتے تھے۔ میں اس ماحول میں رہتے ہوئے حقے سے بہت دور رہا ہوں۔ سگریٹ پینا تو بعد کی بات ہے نا، کیونکہ جہاں پر حقہ پیا جاتا ہے جس گھر میں، تو وہ حقہ بناتے ہوئے بچے بھی سیکھ جاتے ہیں پینا، لیکن میں نے کبھی قریب نہیں گیا تھا۔ تو حتیٰ کہ ربا میں پڑھتا رہا ہوں، تو میرے گھر میں ہی میرا ایک پھوپھی کا بیٹا تھا، وہ بھی انہوں نے ایف اے کیا ادھر ربا میں تعلیم اسلام کالج سے، تو اس کا ایک اور رشتہ دار تھا، اس کا دونوں کا نام رمضان تھا۔ تو ہم کٹھے ہی رہتے تھے، والدہ صاحبہ ہمارا کھانا پکاتی تھی، تو میرے سے وہ سینئر تھے، وہ دونوں سگریٹ پیتے تھے۔ تو مجھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ غفار بھی سگریٹ، یہ بھی ان کو یہ احساس تھا کہ ہم پیتے ہیں، یہ نہیں پیتا۔ تو
अच्छी बात तो ये थी कि वो मेरे देख के छोड़ देते, बल्कि वो मेरा फूफी का बेटा फौत हो गया है नसीब जन्नत नसीब करे, तो उसने एक दफ़ा शर्त लगा ली मेरे साथ भी, एक सिगरेट पी लें मैं आपको 100 रुपया दूँगा। हालांकि गुर्बत बेइंतहा उस ज़माने में मेरी, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। तो ये मैं कहानियाँ बता रहा हूँ अपनी। तो मैं समझता हूँ कि जब मैं ये सिगरेट कैसे लगी मेरे साथ, कि फर्स्ट स्टेशन में जब मैं कराची गया, ये 1978 की बात है, जुलाई अगस्त की बात है, मैं गया था। तो ट्रेन से जब मैं खानेवाल से बैठा तो लोग सारे को ताश खेल रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई, मैं अकेला परेशान, क्योंकि हालात ऐसे थे, पढ़ना चाहता था मैं। तो मुझे क्या पता था कि मैं मुस्लिम मौद अल्लाह ने मुझे बनाना है, जब मैं को पता नहीं था। तो जैसे मिर्ज़ा साहब ने इब्राहीम में लिखा है कि जी वो ईसा आएगा, मैं तो रास्ता करने वाला हूँ, क्योंकि मिर्ज़ा साहब को पता नहीं था कि मैं ही वो मसीह मौद हूँ। तो ऐसे मैं भी फिर अपना वक्त पास करने के लिए वो सिगरेट की डब्बी छोटी सी ले ली, मैंने कभी जाना कराची तक। लेकिन मैं हिकमत समझता हूँ इसमें भी, ये सिगरेट का लगना मेरे साथ, ये भी कोई इब्तला है दुनिया के लिए, अल्लाह ताला की कोई तकदीर है कि अल्लाह ने मेरे साथ लगा दी। जबकि सिगरेट का ज़माना था मेरा, जब लोगों ने कहा, जिस घर में मैं पैदा हुआ हुक्का पीने वाले थे, मैं नहीं हुक्का पिया, यानी सिगरेट के नज़दीक गया। एक ऐसे माहौल में जाके फिर ये ऐसे ऐसे ये चीज़ें लगी। अल्लाह को तो इल्म था कि मैंने इसको किस मकाम पर खड़ा करना है। वो तो अगर चाहता तो मुझे बिल्कुल मैं इसके नज़दीक भी ना जाता। मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी कोई भेद है कि लोगों की शायद इसमें कोई ऐसे लोग जो बदबख्त होंगे, नहीं चाहता अल्लाह उनको हदायत मिले, तो उनके लिए अल्लाह ने ये रोक बना दी। तो वो यही कहेंगे ये जंबा साहब सिगरेट पीते हैं, ये सिगरेट पीने वाला मुजद्दिद कैसे हो सकता है। हालांकि उनको चाहिए सोचना कि कुरान करीम जब हम पढ़ते हैं, हज़रत मूसा साहब के मतलब पढ़ते हैं कि उन्होंने एक बंदे को मार दिया, मुक्का मारा, दो लड़ रहे थे, तो उन्हें घौंसा लगाया तो मर गया। ठीक है, उन्होंने जानबूझ के तो नहीं मारा थे, लेकिन बंदे का कत्ल तो हो गया था ना, वो कत्ल था उसमें हज़रत मूसा साहब के साथ तो वो बंदा लड़ा ही नहीं था। कत्ल तो बहरहाल कत्ल है। तो अगर एक मूसा साहब को, एक कातिल को अल्लाह ने ज़बरदस्त शरी नबी बना दिया, अल्लाह ने माफ़ किया है, पूरी वो तफसील है आयात में, तो कुरान करीम में, कि अल्लाह ने फिर जब वो बंदा मर गया तो हज़रत मूसा साहब को बड़ा फ़िक्र लग हुआ, ये मैं क्या गुनाह कर बैठा। उन्होंने तौबा इस्तग़फ़ार की, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, माफ़ फरमा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला कि अब मैं किसी गलत बंदे की मदद के लिए नहीं उठूँगा, क्योंकि ये इस बंदे ने मेरे साथ गुनाह करवा दिया, यानी ये सारा काम शैतानी था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक कातिल को इंसान ज़बरदस्त शरी नबी बना सकता है, या कुरान में मौजूद है, तो यार एक ऐसा हालात में शिकार एक बंदा है कि अगर सिगरेट पीता है कुछ वक्त, अपने हालात की वजह से ऐसे हो जाता है, तो क्या अल्लाह ताला के लिए मुश्किल है उसको के लिए कि उसको ज़की ग़ुलाम मसीह उज़्मा ना बना सके या मुझसे मौत ना बना सके? ये कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए यकीनन है जिनको अल्लाह ताला हदायत नहीं देना चाहता, उनके लिए रुकावट ज़रूर बनेंगे। वो इस पर सोचेंगे, इस पर डट जाएंगे कि जनाब ये कैसे हो सकता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में ऐसी आती हैं जो लोगों के लिए हदायत से महरूमी का मौजूद बन गई। हालांकि वो सोने की तरह सच्चे इंसान थे, लेकिन बाज़ ऐसे हैं, मसलन ममदी बेगम की पेश गोई है, अल्लाह ने ऐसे बदबख्त लोग थे कि वो उनके लिए रुकावट बन गए, वो नहीं, उन्होंने मानना। आज तक वो करते हैं जी, वो नहीं पूरी हुई थी। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि ये सिगरेट का मामला भी मेरे साथ ऐसे ही है। लेकिन अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो एक कातिल को बख्श सकता है, ना सिर्फ बख्श सकता है बल्कि उसको अजीम नबी बना सकता है। तो याद रखें कि सिगरेट तो कुछ भी नहीं है, तो मकरूह सी चीज़ है, इनको नहीं पीना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक लंबी ज़िंदगी, नौजवानी मैंने इसके करीब भी नहीं गया, घर में हुक्का पीते हैं लोग, कभी नहीं गया। लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गया कि इसकी तरफ हो गया। इसमें भी शायद खुदा तआला को कोई भेद है, तो मेरे साथ लगा दी। शायद कुछ ऐसे लोग जो इस काबिल ही नहीं है कि वो हदायत पाएँ, खुदा उनको हदायत नहीं देना चाहता, उनके लिए ये मोहम्मदी बेगम की तरह ये रुकावट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में आपको पता लग गया होगा कि जी बिल्कुल अल्लाह ताला अगर एक कातिल को नबी बना सकता है, तो एक सिगरेट पीने वालों को मुजद्दिद और मुस्लिम क्यों नहीं बना सकता। आपका सवाल का जवाब हो गया। अच्छा, मैं एक बार और अगला सवाल करने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ इस मामले में। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मेरे ख्याल में मैं पढ़ देता हूँ। 2 हवाले हैं मिर्ज़ा साहब के, मुफीद हैं।
حضور صاحب فرماتے ہیں ازالہ ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 116 اور 117 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے خداوند قادر مطلق، اگرچہ قدیم سے تیری یہی عادت اور یہی سنت ہے کہ تو بچوں اور امیوں کو سمجھ ادا کرتا ہے اور اس دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کی آنکھوں اور دلوں پر سخت پردے تاریکی کے ڈال دیتا ہے، مگر میں تیری جناب میں عجز اور تضرع سے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے بھی ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لا، جیسے تو نے بعض کو کھینچا بھی ہے، اور ان کو بھی آنکھیں بخش اور کان عطا کر اور دل عنایت فرما تا وہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں، اور تیری اس نعمت کا جو تو نے اپنے وقت پر نازل کی ہے قدر پہچان کر اس کے حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ اگر تو چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بات تیرے آگے انہونی نہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچوں اور امیوں کو سمجھ عطا کرتا ہے اور ان سے یہ کام لیا کرتا ہے۔ اسی طرح حضور صاحب فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر، یہ اسی کتاب کا حوالہ ہے صفحہ 141 پر، حضور صاحب فرماتے ہیں اس کے عجائب یعنی خدا تعالیٰ کے عجائب قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے، وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو میں اس قسم کے جو اعتراض مجھ پر کرتے ہیں سگریٹ کے بارے میں یا جو بھی ہے، ان کو میں کہتا ہوں کہ حضور صاحب کے یہ الفاظ پر سوچا کرو، غور کیا کرو کہ ایک سگریٹ پینے والے کو تو اللہ تعالیٰ نے مئو ذکی غلام مسیح و زماں کے طور پر چن لیا۔ تم جو سگریٹیں نہیں پینے والے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، تحیتے حج بھی کرتے تھے، تم میں وہ کون سا کھوٹ تھا کہ تم اس قابل نہ ہوئے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بطور مسلم ہو چندا؟ اور جس کو تم اعتراض کرتے پھر رہے ہو تو وہ سگریٹ پیتا تھا۔ میں تو کہتا ہوں یہ پتہ ہی کیا بنا، میرے ساتھ لگ گئی، لیکن اللہ نے اس کو چنا، اور میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی محمودی خلیفہ اور مولوی اور عالم میرے مقابلے پہ آئیں، یہ علم اللہ کا دیا ہوا مجھے ہے، انشاءاللہ میرے آگے نہیں ٹھہر سکتے۔ تو اس پہ غور کیا کریں اور اس سے سبق لیا کریں کہ ایک بندے کو اللہ نے، اگر اس نے سگریٹ بھی کچھ عرصہ پی لی تو پھر بھی اللہ نے اس کو چن لا، اس میں کیا چیز تھی ایسی کہ اللہ نے اس کو پھر بھی پیار کیا، اس پر رحمت کی چادر لپیٹی اور اس کی یہ خطا بھی معاف کر دی اور اس کو ایک عظیم اپنا رحمت کی نشان بنا دیا۔ اور آپ اتنے بڑے جو سگریٹ بھی نہیں پیتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے، سب کرتے تھے، آپ کیوں نہیں اس کی رحمت کے ساتھ آ سکے؟ آپ میں کیا کمزوری تھی وہ؟ تو آپ پازیٹیو چیزیں لیا کریں اس سے، اور نیگیٹو کر کے اور مجھ پر الزام کر لگا کے اللہ کی رحمت اور ہدایت سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو نیکسٹ سوال جو ہے، دوسرا سوال ہے، احمدیہ خلافت 100 سال سے زیادہ عرصے سے قائم ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچا رہی ہے، تو پھر کسی نئے مجدد یا مصلح کی کیا ضرورت ہے؟ شکریہ۔ تو میں جو سوال کھوندا ہے اس سے میں جواباً پوچھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے موقف میں سچے ہیں، مثلاً وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، تو آنسم نے جو ہر صدی کے سر پر مجدد کے مبعوث ہونے کی جو خبر دی ہوئی ہے، تو اس کا پھر کیا ہم کیا کہیں کہ آنسم نے کیا نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا؟ اگر مرزا صاحب صاحب کے بعد خلیفے سارے وہ ان کی تعلیم پہنچا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کو تو علم تھا، آنسم کو بھی جو فرمایا ہے۔ تو اگر یہ حد ہوتی، اس کے بعد کوئی ضرورت نہ ہوتی کسی مجدد کی، بھی کام چل رہا ہے مرزا صاحب صاحب کے بعد اس کے خلفاء چلا رہے ہیں، تو پھر آنسم اپنی حدیث کا جو ڈیوریشن ہے یہ یہاں تک ہی رکھتے، لیکن آنسم نے حدیث جو ہے قیامت تک کے لیے فرمائی ہے، اور ہر 100 سال کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے، مجدد کھڑا ہوتا ہے ہر مرزا صاحب صاحب نے، تو اس سلسلے کو یعنی تجدیدی سلسلے کو قیامت تک لمبا کیا ہوا ہے، یہ قیامت تک سلسلہ چلے گا۔ اب بانی جماعت تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث قیامت تک کے لیے ہے، مجددین صدی کے سر پر کھڑے ہوتے رہیں گے اور اللہ سے ہدایت پا کر لوگوں کو ہدایت تقسیم کرتے رہیں گے، دیتے رہیں گے۔ تو اب یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ احمدیہ خلافت 100 سال سے زیادہ عرصہ سے قائم ہے
اور حضرت مرزا صاحب کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچا رہی ہے، تو پھر کسی نئے مجدد یا مسئلے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو دراصل براہ راست عاصم پر اعتراض ہے، جنہوں نے یہ پیشگوئی فرمائی ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا۔ اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ 200 سال 1000 سال 1500 سال کے بعد تک ضرورت رہی، بعد میں نہیں رہی۔ تو یہ حدیث تو مرزا غلام سم کے بقول قیامت تک کے لیے یہ حدیث ہے، اور قیامت تک ہر صدی میں یہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا رہے گا۔ تو باقی جہاں تک تعلق ہے تبلیغ کا، وہ تو ٹھیک ہے، ہر مجدد کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اگر حضرت مرزا صاحب السلام کے بعد خلیفے چلا رہے ہیں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آسم پر دین مکمل ہو گیا، آسم نے اتنی زیادہ اپنی شریعت کی تشریح فرما دی، تو اس کے بعد تو کسی مجدد کی کیا مرزا صاحب کیا کوئی دوسرا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دین آ گیا لوگوں کے پاس، لوگوں کو پتہ لگ گیا نمازیں کیسے پڑھتے ہیں یا دوسرے فرائض کیسی ہیں اسلام کے، تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی کی بھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت تھی، اور مرزا صاحب علیہ السلام تک کھڑے ہوتے ہیں یا مجدد، تو مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد یہ دروازہ بند تو نہیں ہو گیا۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 100 سال سے جس خلافت کی وہ بات کرتے ہیں نا ہمارے بھائی محمودی، وہ خلافت نہیں، وہ بلائے دمشق کا سلسلہ ہے، وہ 100 سال سے وہ چلی ہوئی ہے، وہ خلافت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ حضور صاحب کا پیغام ابھی پورے پاکستان میں نہیں پہنچا ہے، چاہے جا کے دنیا کے کناروں تک پہنچ گیا ہو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے خطے ہیں جو جانتے نہیں کہ مرزا صاحب بھی کو آئے تھے، کوئی احمدی بھی ہیں۔ 1974 تک تو بالکل بعض جنگ میں ایسے لوگ تھے ملتان میں، میں خود جانتا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی مرزائی بھی ہوتے ہیں یا کوئی احمدی یا مذہبی ہے۔ تو یہ دنیا کے کنارتوں کے کہتے ہیں پہنچ گیا ہے، کہاں پہنچ گیا ہے؟ ابھی تک بھی پاکستان میں لوگوں تو سب لوگوں تک نہیں یہ بات پہنچی۔ حضرت مرزا صاحب السلام کا جو دعویٰ کیا تھا، تو دنیا کے کناروں تک پہنچنا تو بات کی بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ جس ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بشارت دی ہوئی ہے، سامعین کرام، وہ بشارت بتا رہی ہے کہ جماعت احمدیہ نے یہودی نما ہو جانا تھا، کیونکہ ذکی غلام کی بشارت بتاتی ہے کہ وہ یہودیوں میں اس کا نزول ہوا تھا۔ تو آئندہ زمانے میں جب آسم نے ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر دے دی اور محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو ایک ذکی غلام کی بشارت ملی، تو یہ باتیں ثبوت ہیں اس بات کا کہ جب وہ ذکی غلام دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر کھڑا ہوگا تو جن لوگوں میں وہ کھڑا ہوگا وہ یہودی نما ہوں گے۔ پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر کے پیشوی مسلم موعود پر نہ صرف قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 10 مارچ 1954 میں ربا میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں اس کے اس جھوٹے دعوے کی اس کو سزا بھی دی۔ اپنے جو اس کا فرمان ہے کہ میں مفتی اللہ کو کبھی چھوڑوں گا نہیں، اس کی بدین کو قطع کر دوں گا، یہ واقعہ بھی ہو گیا۔ تو بہرحال یہ درست نہیں ہے کہ حضرت مرزا صاحب السلام کے پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچ گیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور دوسری یہ کہ 100 سال سے احمدی خلافت کہاں، یہ جو بلائے دمشق ہے جو 100 سال سے غریب احمدیوں کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب یہ نہ خلافت ہے نہ مرزا صاحب السلام کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچا ہے، تو پھر مسلم اور مجدد جو موعود ہے اس نے تو پھر اپنے وقت پر کھڑا ہونا ہے۔ تو اگلا سوال پھر کریں حضور۔ یہ اگلا سوال ہے، تحفہ گولڈویا صفحہ نمبر 65 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں، خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ یہ موعود شخص کون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا اور کب پیدا ہوگا؟ شکریہ۔ آپ کا سوال جو ہے اس کے جواب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں تحفہ گولڈویا میں آئے صفحہ 65 پر، جہاں پر حضور صاحب نے یہ الفاظ رقم فرمائے ہوئے ہیں، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ مصدر الحق والاولا کان اللہ نزل من السماء کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ذکی غلام ہے۔ اس کے بارے میں حضور صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ میں نے ابھی سوال و جواب میں بھی یہ بتایا ہے کہ حضور صاحب کو شروع سے ہی یہ گمان تھا، ان کا خیال تھا کہ یہ ذکی غلام میرا لڑکا ہے، اور الہامی پیشگی مسلم موعود
کہ اشاعت کے وقت بھی ذکی غلام کے آگے انہوں نے بریکٹ میں لڑکا لکھا تھا. تو آخر دم تک ان کے یہ رہا ذہن میں کہ یہ میرا لڑکا ہوگا. تو تحفہ گولڑویہ لکھتے وقت بھی انہوں نے یہی بات دہرائی ہوئی ہے کہ یہ شخص میری نسل میں پیدا ہوگا, نسل سے کھڑا کیا جائے گا. اچھا, اب عملاً جب ہم دیکھتے ہیں حضرت بانی جماعت الاسلام کا الہامی کلام, تو ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ خبر دے دیتا ہے کہ یہ وجود جو ہے وہ ان کا لڑکا نہیں تھا. اگر لڑکا ہوتا تو اللہ ان کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا کرتا. اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. تو یہ حضور صاحب کا یہ تحفہ گولڑویہ کا جو بیان ہے, یہ ان کا اپنا اتحاد ہے, اور یہ تو درست ہی نہیں ہوا, وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتا تو پیدا ہونا تھا نا, پیدا ہی نہیں کیا. تو یہ اس لحاظ سے یہ کہنا کہ یہ مئوس شخص کون ہے, حضرت مسیح وسلم کی نسل میں سے پیدا ہوگا اور کب پیدا ہوگا, یہ شخص جو ہوگا حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑکی ہیں ان کے بعد اگر چاہتا تو اس شخص کو, ذکی غلام کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نسل میں سے پیدا کر دیتا. یہ اس کا اپنا حق ہے, کر سکتا تھا اللہ. اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں ان کی جماعت ہے اس میں پیدا کر سکتا, کہیں سے بھی پیدا کر سکتا تھا. کیونکہ اللہ نے ذکی غلام کے بارے میں اپنے الہامی کلام میں لڑکے کی طرح یہ وعدہ نہیں کیا ملہم سے کہ یہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. یہ وعدہ نہیں کیا. اگر تو یہ وعدہ ہوتا پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے بطور لڑکا نہیں دیا تو اس کی نسل میں سے شاید کھڑا ہو جائے. تو جب اللہ تعالیٰ نے تخم سے, ان کی نسل سے اس کے پیدا ہونے کی وعدہ ہی نہیں کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کا جہاں چاہے وہ پیدا کر دے. اگر اس کی نسل میں سے نہیں ہوگا تو اس کے ماننے والوں سے ہو جائے گا. تو الحمدللہ میں بتانا چاہتا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ یہ شخص یہ عاجز ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتایا ہے, اور یہی تھا. اور اس عاجز کا تعلق حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم روحانی فرزند ہونے کا ہے. میں ان کی جسمانی اولاد, جسمانی نسل میں سے نہیں ہوں. تو یہ جواب کافی ہے میرے خیال میں. حضور یہ آخری سوال ہے. سوال کرنے والے لکھتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور ایک سوال یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی مسلم موعود ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع جو ہیں وہ مجدد ہیں کیونکہ وہ صدی کے سر پر آئے. جب ہم ملک شام والا حوالہ دکھاتے ہیں کہ ایک موعود وجود نے آنا تھا تو وہ کہتے ہیں وہ خلیفہ خامس ہیں, اور یہ اتنے زیادہ وجود ہیں جو سارے کے سارے اس پیشگوئی کے کسی نہ کسی طریقے سے وارث لوگ ان کو بنا دیتے ہیں, جبکہ انہوں نے کسی نے بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا, حالانکہ یہ ایک ہی وجود ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ لوگوں کو بتائیں, کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں وہ موعود لڑکا مرزا مسرور صاحب ہیں, مجدد خلیفہ رابع ہیں, اور مسلم موعود جو ہیں وہ خلیفہ ثانی ہیں. تو وہ ان تمام پیشگوئیوں کو مختلف لوگوں کے اوپر لگا دیتے ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے. تو جواباً گزارش ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد جو تھے وہ مسلم موعود نہیں تھے, اور ان کا دعویٰ قطعی طور پر جھوٹا دعویٰ تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم موعود یعنی ذکی غلام جو ہے وہ نشان رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اللہ نے اس وجود کو پیدا نہیں کیا تھا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جناب خلیفہ ثانی صاحب کی مورخہ 10 مارچ 1956 کو مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد ربع میں بطین کو قطع کر کے اس کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کی سزا دی. تیسرا یہ کہ خلیفہ رابع صاحب مجدد نہیں تھے, کیونکہ وہ تو اپنے باپ اور اپنے بڑے بھائی مرزا ناصر احمد کی طرح ساری زندگی مجددیت کی جڑیں کاٹتے رہے اور اعلان کرتے رہے کہ اب خلیفہ کے ہوتے ہوئے دنیا میں کوئی مجدد مبعوث نہیں ہوگا. میں آپ لوگوں کو ان کا ایک حوالہ پڑھ کے دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں 27 اگست 1993 کا خطبہ جمعہ جو ہے اس کے آخر پہ وہ کہتے ہیں, میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے.
یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت جو وہ الفاظ کہہ رہے تھے مجدد ان کے آگے کھڑا ہوا تھا یہ عاجز اپنا دعویٰ لے کر، تو یہ وہ بیان دے رہے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کی اولادیں بھی لمبی عمری پائیں اور مرتی چلی جائیں، ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلے جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجددیت کا منہ نہ دیکھیں گے۔ اب ایک خلیفہ مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گی دنیا، تو وہ خود مجدد کیسے ہو گئے؟ ان کو دعوی ہی نہیں، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجدد آئے گا ہی نہیں۔ تو میں ایسے سادہ احمدیوں کو کہوں گا کہ تم اس بندے کو مجدد بناتے پھر رہے ہوں کہ ساری زندگی وہ مجددوں کی اس حدیث کا وہ کہتا رہا ہے کہ بالکل ختم ہے، اب کوئی مجدد نہیں آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب غلط باتیں تھیں ان کی، کیونکہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ حدیث قیامت تک کے لیے ہے اور حضرت مرزا صاحب نے اس کو سچ قرار دیا ہے، اور حضرت مرزا صاحب کا اپنا دعویٰ جو تھا اس کی سچائی کا پہلا جو ثبوت ہے وہ آپ علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں اسی حدیث مجددین کو پیش کیا ہے دنیا کے آگے۔ تو یہ مرزا طاہر صاحب تو ویسی مجددوں کو جو ان کی جڑ کاٹتے پھر رہے تھے، وہ خود کسے مجدد ہو سکتے تھے؟ 15ویں صدی ہجری کے سر پر سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے اپنے جس بندے کو بطور مجدد صدی مبعوث فرمایا تو وہ یعنی خاکسار تو خلیفہ رابع کے آگے اپنے دعوے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، لیکن جناب مرزا طاہر صاحب خاکسار کے دعویٰ کو چھپا کر بیٹھ گئے، اور یہ 27 اگست 1993 کا تقریر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ مجدد نہیں جائے گا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسا بد دیانت اور فریب کار انسان مجدد کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو مجدد بنا رہے ہیں۔ ملک شام سے متعلقہ پیشگوئی کے وقت نزول فرمانے والا پس موعود ذکی غلام ہوگا، اور الہی انکشاف کے مطابق وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان یہ خاکسار ہے۔ میں معمودی احمدیوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان جناب مرزا مسرور احمد صاحب ہیں تو آپ اپنے خلیفہ صاحب سے کہیں کہ وہ کسی خطبہ جمعہ میں حلفاً اس کا دعویٰ کر کے اس کا اعلان کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم دونوں میں بڑی جلدی فیصلہ فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا آپ اس کام کے لیے تیار ہیں اور مرزا صاحب اور مرزا مسرور احمد صاحب سے دعویٰ کروائیں گے؟ خاکسار سب احمدیوں پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں جس نشان رحمت کی بطور ذکی غلام بشارت دی گئی تھی وہی موعود ذکی غلام مسلم موعود ہے، وہی نافلہ موعود ہے، وہی قمر الانبیاء ہے، وہی فخر الرسول ہے، اور وہی وہ موعود روحانی لڑکا ہے جس کی بعثت کے وقت ملک شام میں ایک عالمگیر خون ریز جنگ کا ہونا مقدر ہو چکا ہے۔ وہی وجود 15ویں صدی ہجری کا موعود مجدد بھی ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد یہ سارے القابات اپنے پر، اپنے بھائی پر اور اپنے بیٹے پر چسپاں کر کے اپنی زندگی میں بیٹھ گیا۔ تو میں آپ کو اس شعر پر آپ کے سوال کے جواب کو ختم کرتا ہوں کہ کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، یہ الہامی بشارتیں کیا چوری کا مال تھیں۔ تو سوال تو پھر ختم ہو گئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ دے، اور یہ جو لوگ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عنایت فرما دیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا جو سچائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت دنیا میں آئی اس کو قبول کر لیں۔